चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में भरपूर दिफाई कुव्वत का मुजाहरा। चीनी सदर के साथ रूसी सदर पुतिन, वजीर आजम शहबाज शरीफ और शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन पेश थे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तकरीब में मदऊ नहीं किया गया। दुनिया के सब बड़े परेड ग्राउंड तियानमेन स्क्वायर पर चीनी फौज ने तोपों की सलामी दी। परेड में चीन की फौजी कुव्वत, दिफाई सलाहियत और इस्तेदाद कार का मुजाहरा किया गया। परेड में हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन्स और टैंक समेत जदीद असलहे की नुमाइश की गई। दूसरी जंग अजीम में जापान के खिलाफ चीन की फतह की 80वीं सालगिरह पर परेड में हजारों फौजियों ने हिस्सा लिया। परेड के इख्तिताम पर हजारों गुब्बारों से आसमान रंगीन हो गया। चीनी सदर की जानिब से सरबराहान मुमलिकत के एजाज में इशाइये का एहतमाम। भारत की आबी जारहियत, दरियाए चनाब में फिर सैलाब। हेड मराला पर पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा। मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। काली पुल के करीब बंद इंतहाई कमजोर। मुजफ्फरगढ़ डूबने का खतरा। दोआबा बंद पर कट की तैयारी। सिधनाई हेडवर्क्स को बचाने के लिए माई सफूरा वाला बंद तोड़ दिया गया। मुजफ्फरगढ़ के 28 गांव ज़ेरे आब। मुल्तान को खतरा हुआ तो हेड मोहम्मद वाला के करीब बंद को तोड़ा जाएगा। दरियाए रावी में कबीरवाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी रेलवे ब्रिज से टकराने लगा। शोरकोट फैसलाबाद सेक्शन पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल। दरियाए सतलुज में इंतहाई खतरनाक हद तक सैलाब है। कसूर, ओकाड़ा, बहावल नगर, साहिवाल, विहाड़ी, बहावलपुर के अजला बुरी तरह मुतासर होने का खदशा। भारत से इंतास मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। मोदी सरकार हर बार इंडस वाटर कमिश्नर के बजाय हाई कमीशन के जरिए फ्लड वार्निंग जारी कर रहा है। भारतीय हाई कमीशन ने चनाब में अखनूर के मकाम पर हाई फ्लड अलर्ट से आगाह किया। वजारत आबी वसाइल का कहना है भारतीय हाई कमीशन ने फ्लड अलर्ट आज सुबह सवेरे जारी किया। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में बारिश, मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। पसरूर में पिछले 48 घंटे में वक्फे से बारिश, 4 मकानों की छतें गिर गईं। सियालकोट, दस्का, गुजरावाला, वजीराबाद और गुजरात में भी बारिश। रावलपिंडी में खानपुर डैम भर गया। बारिश और सैलाबी रैलों के बायस डैम में पानी की सतह खतरे के निशान तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। सयाहों को भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। केपी में भी बारिशों का सिलसिला जारी। एबटाबाद में हरो नदी का पुल बारिशों में बह गया। मुतादिद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मोहम्मद में सैलाबी सूरत हाल। शांगला में कॉलेज रोड पर लैंडस्लाइडिंग, सड़क बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। भिम्बर आजाद कश्मीर में मुसलसल बारिश से तबाही, नदी नाले बिफर गए। कला छप्पड़ बरसाती नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब, करीबी आबादी को नुकसान। वजीर आला पंजाब का मुल्तान में कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से बातचीत की। बच्चों में चॉकलेट, बिस्किट और फ्रूट तकसीम किए। बच्चों के साथ तस्वीर भी बनवाई। मरियम नवाज ने खवातीन को कपड़े और तोहफे दिए। मरियम नवाज ने मुतासरा खानदानों से मसाइल और जरूरियात दरियाफ्त की। खवातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दामात की यकीन दहानी कराई। वजीर आला ने मेडिकल कैंप में लोगों से सहूलियात का पूछा, खैरियत दरियाफ्त की। लोगों को यकीन दिलाया कि नुकसान का अजाला किया जाएगा। वजीर आला ने इंतजामिया को हिदायत की कि बच्चों का खाना और दूध समेत दीगर जरूरियात पूरी की जाएं। मरियम नवाज को रिलीफ कैंप में ब्रीफिंग भी दी गई। बताया गया लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल जारी है। मरियम नवाज का रिलीफ कैंप में सफाई और दीगर इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग से चेयरमैन एनडीएमए से राब्ता। सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन एनडीएमए ने रावी, चिनाब और सतलज में बढ़ती तोग़यानी से आगाह किया। वज़ीर आज़म की एनडीएमए को रेस्क्यू इमदादी तैयारी कबल-अज़-वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा हिफाजती इक़दामात और इमदादी कार्रवाइयां तेज की जाएं। तसलसल का फैसला हो गया। राना सनाउल्लाह ने ARY न्यूज की खबर की तस्दीक कर दी। ARY न्यूज के प्रोग्राम खबर विद मालिक में राना सनाउल्लाह ने कहा उन्हें पहले भी तसलसल में कोई शक नहीं था।
مدت کا تعین آئین کے مطابق ہوگا۔ تسلسل کا فیصلہ مری میں ہونے والی بیٹھک میں ہوا، جس میں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور دوسری 2 اہم شخصیات تھیں۔ ARY نیوز نے کچھ روز قبل مری میں ہونے والے اجلاس اور ملک میں تسلسل برقرار رکھا۔ کوئٹہ کے زریاب روڈ پر خودکش حملے میں 15 افراد شہید جبکہ 72 زخمی ہوئے۔ دھماکہ جلسہ گاہ سے 500 میٹر دور ہوا۔ جلسے کا وقت 3 بجے کا تھا۔ دھماکہ رات 9 بجے ہوا۔ جلسے کے منتظمین کو جلسہ ختم کرنے کے لیے 3 بار کہا گیا تھا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان حمزہ شفقات کی نیوز کانفرنس، کہا پوری کوشش ہے ربیع الاول کے جلوسوں کو فول پروف سیکیورٹی دیں۔ مغرب کے بعد کسی ریلی یا جلوس کی اجازت نہیں ہوگی۔ خودکش دھماکے کا مقدمہ تھانہ CTD میں درج کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا سول اسپتال، ٹراما سینٹر اور CMH کا دورہ، زخمیوں کی عیادت کی، کہا زخمیوں کے علاج و معالجے میں کوئی کمی نہیں آنے دی جائے گی۔ دہشت گرد معصوم شہریوں کو نشانہ بنا کر بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کوئٹہ دھماکے پر اظہار افسوس، قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ رنج کا اظہار، زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا۔ کہا دھماکے میں ملوث دہشت گردوں کا جلد سراغ لگا کر قرار واقعی سزا دی جائے۔ سیاسی جلسے پر حملہ دہشت گردوں کی انتشار پھیلانے کی گھلاؤنی سازش کا ثبوت ہے۔ دہشت گرد بلوچستان کے امن اور ترقی کے دشمن ہیں۔ دہشت گردی کی افرید کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی فل کورٹ میٹنگ، اہم فیصلے سامنے آ گئے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر اسٹیبلشمنٹ رول بغیر بحث کثرت رائے سے منظور۔ ذرائع نے بتایا رول 6-5 کی اکثریت سے منظور ہوا۔ جسٹس محسن اختر، جسٹس طارق، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز، جسٹس سمن رفت نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ اجلاس سے پہلے جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز نے چیف جسٹس کو خط لکھ کر میٹنگ کے ایجنڈے میں ترمیم کا مطالبہ کیا تھا، جسے مسترد کر دیا گیا۔ خط میں جسٹس بابر ستار نے لکھا تھا روسٹر کی تیاری اور کیس فکس کرنے میں شفافیت کی کمی ہے۔ سینئر جج نظر انداز، کیسز ایڈیشنل ججوں کو بھیجے جا رہے ہیں۔ ایسے اقدامات سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہو رہی ہے۔ کیا چیف جسٹس اور ججوں کو یاد نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ بادشاہ نہیں پبلک آفیشلز ہیں؟ جسٹس اعجاز نے لکھا انتظامی کمیٹی میں سینئر ججوں کو شامل نہ کرنا ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے۔ ججوں کے بیرون ملک جانے سے قبل NOC ماسٹر آف روسٹر چیف جسٹس ہونے پر کیسز دوسرے بینچز میں منتقلی کو ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے۔ بینچز کی تشکیل پر مختلف آرڈرز ہوئے، اس پر بھی بحث کی جائے۔ چھبیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کمزور کیا گیا۔ ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے خط لکھ کر سب کچھ واضح کر دیا۔ PTI سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس، کہا ہمیں دیکھنا ہوگا ملک کس سمت میں بڑھ رہا ہے۔ مصنوعی نظام اب سسکیاں لے رہا ہے۔ یہ نظام انسان دشمن اور غریب دشمن ہے۔ ہم ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جہاں انسان دوست معیشت ہو۔ بانی PTI قوم کی خاطر جیل میں ہیں۔ بانی PTI بالکل ٹھیک ہے۔ سوشل میڈیا پر جعلی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پہلے ہم سے تصدیق کر لیا کریں۔ ان کی صحت کے بارے میں سنسنی پھیلائی جا رہی ہے جو درست نہیں۔ بانی PTI کی ہمشیرہ علیمہ خانم کہتی ہیں بانی PTI کا چیک اپ ان کے اپنے ڈاکٹرز کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ جنا ہاؤس حملہ کیس میں علیمہ خانم کے بیٹے شارز کی ضمانت منظور کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اعلیٰ چینی کاروباری شخصیات سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستانی معیشت کو مستحکم مضبوط بنانے کے لیے جامع اصلاحاتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ سرمایہ کاروں کے لیے ٹیکس مراعات، چینی شہریوں کے لیے آسان ویزا پالیسیاں شامل۔ وزیر اعظم نے کہا صنعتی تعاون پاکستان اور چین کے اقتصادی تعاون کا بنیادی ستون ہے۔ پاکستان سازگار کاروباری ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ SIFC B2B تعاون مضبوط بنانے کے لیے اہم پلیٹ فارم کے طور پر ابھرا ہے۔ ملاقات میں ٹیکسٹائل، انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور کیا گیا۔
ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ترک فضائیہ کے کمانڈر کی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال، دفاعی تعاون میں پیش رفت، عسکری شعبوں میں مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال۔ ترک فضائیہ کے کمانڈر کی ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد پر فضائیہ کے چاک چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ جنرل ضیاء کمال کا دیوگلو نے بھارت کے ساتھ حالیہ جنگ کے دوران ایئر چیف کے دانش مندی اور پاک فضائیہ کی شاندار آپریشنل کارکردگی کو سراہا۔ بھارت کی جانب سے حال ہی میں چھوڑا گیا پانی پاکستان میں داخل ہو چکا ہے۔ دریائے راوی کا پانی ہیڈ پنجنت کی جانب بڑھ رہا ہے، جس کے بعد بڑا سیلابی ریلا گڈو بیراج کی طرف جائے گا۔ این ڈی ایم اے کی سیلاب اور بارشوں پر بریفنگ، بتایا 6 تاریخ سے بھارت سے سندھ میں بارشوں کا سسٹم بھی داخل ہوگا۔ ٹھٹھا، سجاول، میرپور خاص اور بدین میں بارشوں کا امکان ہے۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو سے رکن قومی اسمبلی نوید قمر کی بلاول ہاؤس میں ملاقات، نوید قمر کی حلقہ انتخاب میں سیلابی ریلے سے پیدا مسائل اور حل سے متعلق بریفنگ۔ بلاول بھٹو سے وزیر بلدیات سندھ سعید غنی اور سہیل انور سیال کی بھی ملاقات۔ بلاول بھٹو کی مقامی اسپتال میں سینئر سیاستدان خورشید شاہ کی عیادت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کل سے پنجاب اور سندھ کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ وہ لاہور، فیصل آباد اور ملتان کے سیلاب زدہ علاقوں کا جائزہ لیں گے۔ سکھر بیراج اور کچے کا بھی دورہ کریں گے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے نواب شاہ پہنچ گئی، کہا عوام کا تحفظ اور بروقت ریلیف ہماری پہلی ترجیح ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپس قائم کیے جا رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کرپٹو کی خرید و فروخت پر پابندی ختم کر رہا ہے۔ ورچوئل ایسٹ اتھارٹی بل کی شقیں منظور، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بل کی کئی شقیں منظور۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے قانون سازی ہوتے ہی کرپٹو کرنسی تجارت کی اجازت ہوگی۔ اسٹیٹ بینک نے ڈیجیٹل پاک روپی پائلٹ پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا۔ کرپٹو کرنسی میں ڈیجیٹل پاک روپے سے خرید و فروخت ہوگی۔ سلیم مانوی والا نے کہا بینکوں کے پاس موجود روپیہ ڈیجیٹل پاک روپیہ بن جائے گا۔ ڈیجیٹل پاک روپے کا ایکسچینج ریٹ بھی روپے کے مساوی ہوگا۔ جامعہ کراچی کی زمین پر کسی کو قبضے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما امین الحق کی اے پی ایم ایس او کے ذمہ داران سے ملاقات میں گفتگو، کہا سندھ حکومت قبضہ مافیا کے خلاف خاموش ہے۔ کراچی میں پہلے ہی سرکاری جامعات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سندھ حکومت یا تو نااہل ہے یا پھر شریک جرم۔ ایم کیو ایم جامعہ کراچی اور قبضہ مافیا کے درمیان دیوار بنے۔ وفاقی حکومت کا کراچی اور حیدرآباد کے درمیان نئی موٹر وے بنانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ سندھ سے وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا 2 حصوں پر مشتمل کراچی تا حیدرآباد M10 موٹر وے 168 کلومیٹر طویل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا حیدرآباد تا سکھر M6 موٹر وے منظور کرنے پر وفاقی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کی ملاقات۔ ریڈ لائن BRT پر ترقیاتی کاموں کا جائزہ اور آئندہ کے لاہ عمل پر تبادلہ خیال۔ شرجیل میمن نے کہا ریڈ لائن BRT حکومت سندھ کا ترجیحی منصوبہ ہے، لاکھوں شہری مستفید ہوں گے۔ منصوبے کی تکمیل سے شہریوں کو محفوظ، تیز اور کم لاگت سفری سہولیات میسر ہوں گی۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی منانے کی تیاریاں، گھروں، گلیوں اور مسجدوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ محافل میلاد اور نعت خوانی کا اہتمام، گورنر ہاؤس کراچی میں روح پرور محفلوں کا انعقاد۔ تقریبات کا سلسلہ 12 ربیع الاول تک جاری رہے گا۔ عید میلاد النبی کی مناسبت سے کیماڑی سے بابا بھٹ شاہ تک کشتی ریلی نکالی گئی۔ سندھ حکومت کا 11 اور 12 ربیع الاول کو عام تعطیل کا اعلان، جمعے اور ہفتے کو تعلیمی ادارے اور سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ میں مزید 105 فلسطینی شہید، امداد کے منتظر 32 فلسطینی بھی شامل۔ اسرائیل کے 300 فوجیوں نے غزہ پر مسلط جنگ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ڈیوٹی پر آنے سے انکار کر دیا، کہا نیتن یاہو کی جنگ کو غیر قانونی سمجھتے ہیں۔
اسرائیلی فوج نے غزہ پر قبضے کے لیے 10,000 ریزرو فوجیوں کو طلب کر رکھا ہے۔ اسرائیل نے امریکی سینیٹرز کرس وین ہولن اور چیف مارکلے کو غزہ جانے سے روک دیا۔ فرانس اور سعودی عرب کی صدارت میں 2 ریاستی حل کانفرنس 22 ستمبر کو نیو یارک میں ہوگی۔ فرانسیسی صدر نے ایکس پر لکھا، ہمارا مقصد وسیع تر بین الاقوامی حمایت حاصل کرنا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بیجنگ میں آنجن اسپتال کا دورہ، روبوٹس اور دیگر جدید ٹیکنالوجی کی سہولتوں کا معائنہ کیا۔ وزیراعظم نے جدید ٹیکنالوجی اور بہترین خدمات کی فراہمی کو سراہا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا، پاکستان میں زیر تعمیر اسپتالوں میں چین کی طرز پر معیاری سہولتوں کو ترجیح دی جائے۔ چین میں جنگ عظیم 2 میں جاپان کے خلاف فتح کا جشن، بیجنگ میں فنکاروں کی شاندار پرفارمنس۔ ثقافتی شو میں جنگی قربانیوں اور جنگی مناظر کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے سابق فوجیوں سے ملاقات کی۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان اپنی خصوصی بلٹ ٹرین میں جی لائے۔ دوسری جنگ عظیم کی یادگاری تقریب میں ان کی بیٹی بھی ساتھ تھی۔ کم جو اے ان کے ممکنہ جانشین بھی ہے۔ صحافی کے سوال پر فہیم اشرف ہنس پڑے، کہا فیلڈ پر اپنے گھر والوں کی یاد نہیں آتی، ذاتی کھلاڑی کی کیسے آئے گی؟ ہمارا فوکس صرف پاکستان کے لیے میچ جیتنے پر ہوتا ہے، ہم نے کوئی پارٹنرشپ نہیں لگائی جس سے نقصان ہوا۔ اسکریبل میں پاکستان کا راج برقرار، قومی ٹیم نے 6ٹھی مرتبہ ورلڈ یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ جیت لی۔ کوالالمپور میں 7 سال کے تیمور وسیم نے انڈر 8 میں بازی ماری۔ اعظم صدیقی نے انڈر 16 میں فتح سمیٹی۔ محمد یوسف نے انڈر 10 میں سلور میڈل جیتا۔ ایونٹ میں 20 ملکوں کے 226 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ پاکستانی ٹیم 5 سے 7 ستمبر تک کوالالمپور میں ہونے والے گیٹ وے ماسٹر کپ میں بھی حصہ لے گی۔ اے ایف سی انڈر 23 ایشین کپ کوالیفائر میں پاکستان کو ناکامی کا سامنا۔ پہلے میچ میں عراق نے 1 کے مقابلے میں 8 گول سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ پاکستان کی جانب سے میچ کا واحد گول میکائل عبداللہ نے کیا۔ قومی ٹیم کا دوسرا میچ ہفتے کو میزبان کمبوڈیا سے ہوگا۔ انڈر 23 ایشین کپ آئندہ سال سعودی عرب میں شیڈول ہے۔